अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम 15वां पारा करेंगे और ये शुरू होता है सूरह बनी इसराइल से। तो चलिए आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना आमीन या रब्बल आलमीन। आगाज़ होता है इस सूरत का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। अल्लाह ताला फरमाते हैं, पाक है वो जो ले गया एक रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से दूर की मस्जिद तक, जिसके माहौल को हमने बरकत अता फरमाई है ताकि उसे अपनी कुछ निशानियों का मुशाहिदा कराएं। हकीकत यह है कि अल्लाह ताला बहुत सुनने और देखने वाला है। आगाज ही में अल्लाह ताला एक बहुत ज़बरदस्त वाक़े का जिक्र फरमाते हैं और वो वाक़या क्या है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आया और इसे हम याद करते हैं इसरा और मेराज के नाम से। ये वाक़या बहुत अनयूजुअल था, बहुत स्पेशल था, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर भी उसका थोड़ा-सा हवाला दिया और बहुत सारी तफ़सील इसकी हमें अहादीस से भी मिलती है। हुआ ये कि मक्की दौर था और आप जानते हैं कि मक्का में जो लोग नहीं मानते थे वो तो शुरू से लेके आखिर तक हिजरत तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करते रहे और मुख्तलिफ तरह के सवालात और तंज़ और तशनी करना और तंग करने की बातें किया करते थे। एक मर्तबा ये हुआ कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये वाक़या पेश आया कि आपको अल्लाह ताला मस्जिद हराम से हज़रत जिब्राईल अमीन आपके पास आए, आपको मस्जिद हराम में लेकर गए और वहाँ से फिर बुर्राक के थ्रू आपको मस्जिद अक्सा तक लेकर गए। वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया को जमात कराई, नमाज पढ़ाई और ये एक सिंबल था इस चीज़ का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के सरदार हैं। और उसके बाद एक और बहुत स्पेशल जर्नी स्टार्ट हुई और वो थी ज़मीन से आसमानों तक की और आसमान पर भी सिदरतुल मुंतहा तक और खुद अल्लाह ताला तक पहुंचना और फिर अल्लाह ताला से कलाम करना। और ये एक ऐसा मौका था जहाँ पे अल्लाह ताला ने एक स्पेशल गिफ्ट दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और वो था नमाज का तोहफा। आपको जन्नत और जहन्नम भी दिखाई गई, मुख्तलिफ आसमानों पर भी आपको मुख्तलिफ अंबिया से मुलाकात करवाई गई। तो ये एक ऐसा अनयूजुअल सा वाक़या था कि जिसको यकीन करना एक मुश्किल काम है, लेकिन हम चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं लिहाज़ा हमें यकीन है। इसी तरह से उस दौर में ईमान लाने वालों को यकीन था, लेकिन कुफ़ार को एक मौका मिल गया मज़ाक करने का और मुसलमानों को टीज़ करने का। जब उन्होंने ये सुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो हज़रत अबू बकर की तरफ भागे, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी दोस्त थे और बहुत पहले ईमान लाने वालों में से थे। तो जाके उनको कहने लगे, उनका दरवाज़ा नॉक करके कि आज तो तुम्हारा दोस्त एक ऐसी बात कर रहा है कि तुम भी उसके ऊपर यकीन नहीं करोगे। हज़रत अबू बकर की अभी चूँकि मुलाकात नहीं हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो पूछने लगे कि आपने क्या फ़रमाया है? तो वो बताने लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि मैं आसमानों की सैर करके आया हूँ। मैं पहले मस्जिद अक्सा गया और वहाँ से फिर आसमानों की सैर करके आया हूँ। तो क्या तुम इस पे यकीन करोगे? तो हज़रत अबू बकर ने बगैर किसी हिचकिचाहट के फ़ौरन कहा कि बिल्कुल, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया है तो मैं उनके ऊपर पूरा ईमान रखता हूँ और यकीन करूँगा। यही वो दिन है कि जब से फिर आपको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहा जाने लगा, यानी कि सच कहने वाला और सच की तस्दीक करने वाला। तो ईमान लाने वाले तो कभी भी डाउट में नहीं आते, कभी भी उनको शक नहीं होता, वो अपने रब पर पूरी तरह ईमान रखते हैं और हम भी इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी लाई हुई किताब पर, आपकी अहादीस और सुन्नतों सब पर ईमान रखते हैं और यही हमारे ईमान का तकाज़ा है। तो अल्लाह ताला शुरू की आयात में इसका ज़िक्र करने के बाद फिर फरमाते हैं कि हमने इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम को एक किताब देकर भेजा था बनी इसराइल की तरफ। और बनी इसराइल आप जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम और इसके अंदर और भी बहुत से अंबिया आए थे जिनके नाम पे इस सूरत का नाम भी है। उनको हदायत दी गई थी और अल्लाह ताला इस पर गवाह भी हैं कि अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें उन तक पहुँचाई थी और उनके नबी ने उन तक पहुँचाई थी। फिर फरमाया कि तुम उन लोगों की औलाद हो जिन्हें हमने नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार किया था। यानी हम सब लोग नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ सवार होने वाले लोगों की औलाद हैं। हम अपने आप को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद भी कहते हैं क्योंकि वो आदम थे पहले इंसान और उसके बाद आदम सानी भी कहा जाता है नूह अलैहिस्सलाम को, क्योंकि जब नूह अलैहिस्सलाम के दौर में ये वाला तूफान नूह आया था तो उसमें पूरे प्लेनेट अर्थ के इंसानों को खत्म कर दिया गया था।
ہر چیز کو ختم کر دیا تھا جو بھی لیونگ بینگ تھی، صرف وہی چیزیں بچی تھی جو کہ آپ کی کشتی میں تھی، اور وہاں سے جو لوگ اترے انہوں نے پھر دنیا کو آباد کیا۔ تو کیا فرمایا کہ تم ان کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور نوح اپنے رب کا بہت ہی شکر گزار بندہ تھا۔ تو جن کی اولاد ہو ان جیسے بنو، یعنی ان کی طرح شکر گزار بنو۔ اور ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی تنبیہ کی تھی، وارن کیا تھا کہ تم پر 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی کے کام کرو گے۔ ان کو پہلے سے یہ وارن کر دیا گیا تھا۔ آخر کار جب ان میں سے انہوں نے پہلی سرکشی کا موقع آیا تو سرکشی کی، اور اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر ایسے بندے اٹھائے کہ جو تم سے زیادہ طاقتور تھے، اور انہوں نے پھر تمہارے ملکوں میں گھس کر بہت زیادہ تباہی مچائی تھی۔ اسی طرح سے جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو بھی یہ ہوا کہ جب بنی اسرائیل نے پھر نافرمانیاں کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر ایسے لوگ مسلط کیے کہ جن کی وجہ سے یہ سب تباہ و برباد ہو کے رہ گئے اور تتر بتر ہو گئے۔ اور ان لوگوں نے تمہارے چہروں کو بگاڑ دیا تھا، اور مسجد اقصی یعنی کہ اس مسجد کے پاس، حرمت والی مسجد کے قریب آ کر انہوں نے تمہارے ساتھ یہ ظلم و ستم کیا تھا۔ اب تمہارا رب نے تمہارے اوپر رحم کیا، لیکن اگر تم نے پھر اپنے پہلے والا طریقہ کیا تو ہم بھی پہلے ہی کی طرح دوبارہ تمہارے ساتھ یہی انجام کریں گے۔ اور کفران نعمت لوگوں کے لیے تو جہنم کی قید ہی کافی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اتنی ساری نعمتیں دیں۔ اور یاد کر لیجئے جو اب تک ہم سنتے آ رہے ہیں، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو انعامات اور نعمتیں دی تھیں، تو ان کے بعد بھی اگر کوئی ناشکری کرے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بھی سزا دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو کہ سیدھا ہے، اور جو لوگ اسے مان لیتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں ان کے لیے بہت خوشخبریاں ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت کو بھی ان کو بہترین عطا کی جائے گی۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو وارن کرتے ہیں کہ انسان شر کی دعا کرنے میں بھی ایسی ہی جلدی کرتا ہے جیسے کہ خیر کی دعا مانگنے میں کرنی چاہیے۔ انسان اصل میں بہت ہی جلد باز ہے۔ برائی کی دعا کیا ہوتی ہے یا شر کی دعا کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ بد دعا کرنا اپنے لیے یا دوسروں کے لیے۔ بعض اوقات آپ نے بھی شاید سنا ہو کہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ اس سے تو بہتر تھا میں مر ہی جاتی، یا فلاں کی جگہ تو میرے ساتھ یہی ہو جاتا، یا فلاں کے ساتھ یہ ہو جاتا۔ تو ایسی باتیں کرنا ناپسندیدہ ہے، بد دعائیں کرنا ناپسندیدہ ہے، کیونکہ قبولیت کی کوئی بھی گھڑی ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ وہ قبول بھی کر سکتے ہیں۔ تو انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جلدی نہ کریں، خیر کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، چاہے ہمیں نظر نہ بھی آئے قبول ہوتی ہوئی پھر بھی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سمیع الدعا ہے، وہ تو ہمارے شہرت سے بھی قریب ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ سنے نہیں؟ سنتے ضرور ہیں لیکن عطا اپنے وقت پر ہی کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے عطا کرنا ہوتا ہے۔ اور ایسا بھی ممکن ہوتا ہے بعض اوقات کہ انسان کی زندگی کے بعد وہ چیزیں ملتی ہیں، اولادوں کو ملتی ہیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ایک نبی اور ایک ایسا بندہ مانگا تھا کہ جو تیری کتاب سکھائے اور تعلیم دے دین کی، تو اللہ تعالیٰ نے 2000 ایئرس کے بعد تقریباً وہ قبول کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ تو دعا مانگنے سے کبھی نہیں رکنا چاہیے، اور جلدی نہیں مچانی چاہیے، اور بد دعا نہیں کر دینی چاہیے۔ یہاں پر اس کی نصیحت کی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کا شگون اس کے گردن میں لٹکا دیا ہے، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ کھلی کتاب کی طرح اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ یعنی کہ انسان کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے، کیا پہلے ہو چکا، سب کا سب جو ہے وہ انسان کے گردن میں لٹکا ہوا ہے۔ یہ میڈلز ہم نے بھی پہنے ہوئے ہیں، آج ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ شگون کیا ہے؟ اچھا اور برا، یہ سوچنا کہ جی اس کی تو قسمت ہی اچھی ہے یا بری ہے، ایسا ہم نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا شگون لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے دن یہی نام اعمال جو ہم کام کر رہے ہیں وہ پیش کیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ آج تو اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو۔ کیسے کافی ہو؟ یہ سب تمہارے سامنے لکھا ہوا ہے، جو تم کرتے تھے وہ خود پڑھو اور بتا دو، اور پھر بتا دو کہ اس میں سے تمہیں کتنے مارکس ملنے چاہیے، پاس ہونا چاہیے یا فیل ہونا چاہیے۔ تو اس کا اگر ہم چھوٹا سا ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں نا کہ ہم کیا بولتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، تو کبھی اپنے موبائل کی آڈیو آن کر دیں اور کچھ دیر کے بعد اس کو سن کے دیکھیے، آپ کو خود ہی پتہ چلے گا کہ ہم تو بہت ساری ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا تھا، یا جب سنتے ہیں تو پھر کہتے ہو مجھے یہ ایسے تو نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ تو اس طرح سے کہتی تو بہتر تھا، ہے نا۔ تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو کہ ہم بعض اوقات بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں، تو کیئرفل رہنا چاہیے اور استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں سے اس کو مٹا دے جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کچھ اقوام کا ذکر کرتے ہیں کہ جنہوں نے نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا، اور کتنی ہی نسلیں نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے ہلاک کی ہیں، یعنی کہ جو عاد اور سمود اور مختلف اقوام کے ہم نے پیچھے واقعات بھی پڑھے تو حضرت نوح کے بعد یہ لوگ آئے تھے۔ حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تک آپ جانتے ہیں کہ تب تک شرک نہیں تھا، یہ اس کے بعد شرک شروع ہوا، اور پھر یہ شرک اب تک بھی چلتا چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو واقعات رکھے ہیں کیا تمہیں اس سے نصیحت یا لیسن نہیں ملتا؟ اور پھر جو کوئی بھی عاجلہ مانگتا ہے ہم اس کو عطا کر دیتے ہیں، اور جہنم میں پھر اس کو بھیج دیا جائے گا، کیونکہ اس نے آخرت کے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ یہ عاجلہ کیا ہے؟ جلدی ملنے والی، یعنی کہ دنیا۔ اگر کوئی صرف دنیا 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 ہی مانگتا ہے، اسی کے لیے کوشش کرتا ہے، شب و روز اس کا اپنے دنیا ہی بنانے میں لگے ہوئے ہیں، اور دعائیں بھی صرف دنیا کی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ تو دنیا ہی دیں گے نا۔ تو کوشش کس کی کرنی ہے؟ اور ہمیں بلکہ دانستہ کوشش کرنی ہے کہ ہم دنیا بھی مانگیں اور آخرت بھی مانگیں، دنیا بھی کمائیں اور آخرت بھی کمائیں، اور نیکی کے کاموں میں آگے نکلنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آگے کہ انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا ہے، جو کچھ بھی کیا جائے گا، اور یہ انصاف کا ایک تقاضا ہے کہ ایسا کیا جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ نصیحتیں کی جو کہ ہم سے پہلے لوگوں کو بھی کی تھی اور ہمیں بھی کی، جو ایک جرنل کرائٹیریا ہے جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، وہ کیا کہ تم لوگ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا، وبالوالدین احسانا، اور اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے میں آ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا، یعنی کہ بالکل بھی ناگواری، نہ شکری، یا ایک ہوتا ہے نا تیوری چڑھانا، ناپسندیدگی کا اظہار کرنا، ایسا کچھ بھی نہ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ احترام اور نرمی سے بات کرنا، اور ان کے سامنے جھک کے رہنا، یعنی کہ عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے رہنا، اور کیا کہنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے رب میرے والدین پہ رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم فرمایا۔ تو والدین اگر نہ ہوتے تو شاید آج ہم بھی یہاں نہ ہوتے۔ والدین کی شفقت اور محبت اور رحمت ہی ہے کہ جس سے انہوں نے ہمیں پالا اور ہمیں اتنا سب کچھ دیا اور سکھایا جو کہ ان کے اختیار میں تھا، کیونکہ والدین اپنے بچوں کے لیے بیسٹ سے بیسٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ تو ہم بدلے میں کیا کریں؟ ایک تو یہ رویہ جو بتایا کہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں اور ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں، چاہے وہ زندہ ہوں یا فوت ہو گئے ہوں، ان کے لیے یہی دعا کرتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پھر آگے نصیحت کی کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دیتے رہنا، اور مسکین اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہنا، اور فضول خرچی نہ کرنا، کیونکہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ تو اگر فضول خرچی کرنے کو دل چاہے تو یہ آیت ذہن میں رہ آئی ہے کہ شیطان کے بھائی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو، جو ایسی جگہ پہ سپینڈ کر دیتے ہیں جہاں سپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یا جتنی ضرورت ہوتی ہے اس سے زیادہ سپینڈ کر دیتے ہیں۔ تو اس سے بچ کے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ مال اور اسباب اور نعمتیں بھی اللہ کی دی ہوئی ہیں، ان کو خرچ کرتے ہوئے یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا حساب بھی دینا ہے، اور خاص طور پہ بچے فضول خرچی سے۔ پھر فرمایا کہ مسکینوں، رشتہ داروں کو، مسافروں کو ان کا حق دیتے رہیں، اور اپنے ہاتھ کو اتنا نہ باندھ لو کہ گردن ہی اس کے ساتھ باندھ لو، اور اتنا کھلا نہ چھوڑ دو کہ ملامت کرنے والے عاجز ہو کے رہ جاؤ، یعنی پھر خرچ کرنے میں میانہ روی کا خیال رکھنا، اتنی کنجوسی نہ کرو کہ کبھی بھی ہاتھ نہ کھولو اور ضرورت میں بھی خرچ نہ کرو، اور اتنا بھی خرچ نہ کر لو کہ آج سارا ختم کر دیا اور کل کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اب ہے ہی نہیں، اب ہم کھائیں کہاں سے اور کریں کیا۔ تو اعتدال کا رستہ پسندیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے رزق اس کا بڑھا دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، یہ اختیار اللہ ہی کے پاس ہے، اور رزق تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کا لکھ دیا ہوا تھا، تو اس کے لیے بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں بڑھاتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں کم کر دیتے ہیں۔ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کر دینا، کیونکہ ہم ہی تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں، در حقیقت ان کا قتل بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ اور زنا کے قریب بھی مت جانا، وہ بہت ہی برا فعل اور بہت برا راستہ ہے۔ اور قتل انسان سے، قتل نفس سے باز رہنا، جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، مگر حق کے ساتھ، یعنی کہ جہاں پہ حق ہے، جیسے کوئی قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں دوسرے کو قتل کرنا، یا دشمن کے ساتھ جب مقابلہ ہوتا ہے تو حق کے علاوہ قتل کرنا منع ہے، اگر ہو تو اس کا قصاص ادا کیا جائے گا، اور قتل کرنے میں بھی حد سے نہ نکلنا۔ مسلمانوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ دشمن کو بھی قتل کرتے ہیں تو اس کو اذیت دے دے کے نہیں مارتے، اس کو اگر مارنے کا حکم ہے تو بس مار دیا جاتا ہے۔ اور مال یتیم کے قریب بھی نہ جانا،
اور جب وہ اپنے شباب کو پہنچ جائیں، یعنی کہ جب وہ جوان ہو جائیں تو ان کا مال ان کو واپس دے دیں. اور عہد کو پورا کرنا، بے شک عہد کے بارے میں، وعدوں کے بارے میں، پرومسز کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. اور پیمانوں کو پورا پورا تولنا، یعنی کہ ناپ تول میں کمی نہ کرنا، اور کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ جانا جس کا تمہیں علم نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، کیونکہ آنکھیں، کان اور دل ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو ہر اس چیز کو زندگی سے نکالنے کی ضرورت ہے جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. بلا وجہ کا ویڈیوز دیکھتے رہنا اور کبھی اس کی معلومات کرنا، کبھی اس کی معلومات کرنا، ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا یہ ٹائم بہت پریشیس ہے. یہ لائف ہمیں دوبارہ نہیں ملے گی، اور جب ایک بار ختم ہوگی تو اس کے بعد پھر پچھتانے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. لہٰذا بہت کیئرفل رہو، اور کیا کرو، زمین پر اکڑ کرنا چلو، کیونکہ زمین کو نہ تو تم پھاڑ سکتے ہو، نہ ہی تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. عاجزی کا حکم دیا جا رہا ہے، نرم چال چلنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اور دیکھو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ورنہ تم ملامت کرنے والے ہو کے رہ جاؤ گے اور جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، اور پھر محروم کر دیے جاؤ گے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، بڑی ہی جھوٹی بات ہے جو کہ یہ اپنے منہ سے نکالتے ہیں. ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے ان کو سمجھا دیا تاکہ یہ ہوش سے کام لیں، اور کتنے طرح کے طریقے تو آپ نے خود بھی، حالانکہ ہم بہت سمرائزڈ پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کا، حق تو ایسے ادا نہیں ہوتا ہے. ہمیں ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں. لیکن پھر بھی جتنا بھی آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کتنا ریپیٹڈلی اللہ تعالیٰ شرک سے منع فرماتے ہیں، اور کتنی اگزامپلس کے تھرو سمجھاتے ہیں کہ ہمارا الہ ایک ہی اللہ ہے. پھر بھی یہ لوگ ہوش سے کام نہیں لیتے، اور آپ جب ان کو نصیحت کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ حجتیں کرنے لگتے ہیں. حالانکہ اللہ تو وہی ہے جو کہ عرش عظیم کا مالک ہے، آسمان اور زمین اسی کے ہیں، اور سب اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور حمد و ثنا کرتے ہیں. انسان اور جنات کو تو اللہ تعالیٰ نے بااختیار بنایا تھا کہ جو چاہیں کریں، لیکن باقی مخلوقات سب کی سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں، جن کو ہم دیکھتے ہیں، جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جن کو ہم امیجن کرتے ہیں. جیسے کہ برڈس کو تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اتنا خوبصورت لگتے ہیں تسبیح کرتے ہوئے، لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم فیل نہیں کر سکتے. ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پتھروں کو تسبیح سنائی اور اپنے ہاتھوں میں لے کر ان کے کانوں کے قریب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ہے نا والیوم ہائی کر دیا تسبیح کا. تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسی بن بناہٹ سنائی دی جیسے کہ مکھیوں کی ہوتی ہے، دز دز کر کے سنائی دی. تو وہ کیا کر رہی تھی؟ پتھر، وہ چھوٹے چھوٹے پتھر کنکریاں، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی تھی. تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں آسمان اور زمین میں. تو ان سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کثرت سے کرنی چاہیے اور اس کی اطاعت بھی. ان لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ کی کتاب بتائی جاتی ہے اور ہدایت کی طرف بلایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمارے دل تو غلاف میں ہیں، سیلڈ ہے، محفوظ ہیں، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ جتنا چاہیں ہمیں بتانے کی کوشش کریں، ہم اس راستے کی طرف آنے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَكُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ زبان سے صرف اچھی بات نکالا کریں. دراصل شیطان ان کے درمیان فساد ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، منہ کے اوپر لاتا ہے ایسی ایسی باتیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند کرنے کی ہیں. اور کیا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ناخوش ہو اور سامنے والا انسان بھی ناخوش ہو جس کو ہم بری بری باتیں کہیں گے. تو شیطان سے الرٹ رہیے، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور وہ جھوٹے وعدے کرتا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا، یعنی کہ زبردستی مسلمان کرنے کو نہیں بھیجا. آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیجیے. تیرے رب ہی کے ہیں آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر درجات عطا فرمائے، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا فرمائی تھی. آپ جانتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام ایک کنگ تھے، بادشاہ تھے. ان کے بیٹے حضرت سلیمان تو ایسے بادشاہ تھے کہ جن جیسا بادشاہ نہ پہلے کوئی تھا اور نہ بعد میں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ دعا مانگی تھی. اور آگے انشاءاللہ ہم ان کا واقعہ ڈیٹیل میں بھی پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو دنیا بھی بیسٹ دیتے ہیں اور آخرت بھی بیسٹ دیتے ہیں، جیسے کہ پروفٹس کو دیے اور نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. تو ضرورت کس چیز کی ہے کہ اللہ کے بندے بن کر رہیں. دوسری طرف جو لوگ نہیں مانتے ان کو پھر جہنم کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کو زقوم کے درخت
جو ہے اس سے ان کے تواضع کی جائے گی، اور یہ ایک کڑوا درخت ہوتا ہے کانٹوں دار کہ وہ ان کو کھانے کو دیا جائے گا، اور یہ چیزیں ان کے لیے فتنہ بن گئی ہیں، مطلب ان کا بھی یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک بار پھر ہمیں آئی تھنک اٹس فورتھ ٹائم کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ سناتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب کے سب سجدے میں چلے گئے، لیکن ابلیس نے انکار کیا اور کہنے لگا کہ میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، دیکھو تو صحیح کیا یہ اس قابل ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں، اور کیا اس کو تو نے مجھ پہ فضیلت دی ہے، دیکھیے تکبر، کہتے کہ یہ میرے سے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، اور وہی والا جو واقعہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں یہاں پہ شارٹلی بتایا گیا، اور یہاں پہ اس کی اور کنورسیشن بتائی گئی۔ پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ جو کوئی تم یہاں سے نکل جاؤ، اور جو کوئی تمہاری پیروی کرے گا تم سے اور ان سے میں جہنم کو بھر دوں گا، اور جس جس کو تم نے پھسلانا ہے پھسلا لو، کھلی تمہیں اجازت ہے۔ اس نے کہا کہ میں پھسلاؤں گا انسانوں کو، ان کے اوپر بھیجوں گا اپنے سوار اور پیادہ، مطلب کہ پیدل بھی بھیجوں گا، جس جس طرح سے، مطلب تمام مینز یوز کروں گا ان کو گمراہ کرنے کے، ان کے مال اور اولاد میں سے اپنا حصہ لوں گا، اور ان کو اپنے وعدوں میں پھنساؤں گا، یعنی کہ جھوٹے وعدوں میں، اور شیطان کے وعدے جھوٹ اور دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا، وکفا بربک وکیلا، اور تمہارا رب ہی توکل کرنے کے لیے کافی ہے۔ یعنی کہ شیطان کے ان وعدوں اور ان ڈراووں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا بندہ بن جائیں اور اس کی اطاعت کرنا شروع کر دیں، تو اللہ ہی توکل کرنے کے لیے، بھروسہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کشتیوں کا، اور کشتیوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی خاص نشانیوں میں سے نشانی کہتے ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سمندر کا سفر آسان کر دیا، اور بہت ساری نعمتیں سمندروں کے اندر سے بھی دی، اور ان کے جو کراس کر کے انسان دوسرے جگہوں پہ پہنچتا ہے وہاں سے بھی عطا فرمائی۔ پھر فرمایا کہ ہر انسان کو اس کے نام اعمال دے دیا جائے گا، اور اس وقت جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ اسے پڑھیں گے اور وہ بہت خوش ہوں گے، اور ذرہ برابر بھی تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور جو اس دنیا میں اندھا بن کے رہا قیامت کے دن بھی اندھا ہی بن کے اٹھے گا۔ اندھا بن کے رہا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات سے آنکھیں بند رکھی، باقی ہر چیز کے لیے ہم بہت کین تھے لیکن اس کو کبھی کھولنے کی کوشش نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بلائنڈ کہا، اور پھر قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ تم دنیا میں جس طرح میری ہدایات سے، تعلیمات سے اندھے تھے، آج ہم نے تمہیں اندھا کر کے اٹھایا ہے۔ پھر چند ایک اور آیات گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز کو قائم کیجیے زوال آفتاب یعنی سورج غروب ہونے کے بعد، اور رات کے اندھیرے میں، اور فجر کے وقت بھی، کیونکہ فجر کا قرآن پیش کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو قرآن مجید نماز میں بھی فجر کی پڑھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ جتنا بھی یاد ہو، اور فجر کے وقت میں بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس وقت کے قرآن کو کہا گیا کہ وہ مشہود ہے، پیش کیا جاتا ہے۔ ویسے تو قرآن پاک کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، لیکن دا بیسٹ ٹائم فجر کا وقت، اور وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے وقت تہجد کی نماز بھی پڑھا کریں، یہ آپ کی طرف سے نفل ہوں گے۔ تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس بیسٹ ٹائم کو اویل کریں، اور اس وقت جب کہ اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پہ آ کے کہتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ مجھ سے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ مجھ سے بخش دوں، تو اللہ تعالیٰ ہر رات کو آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں۔ آج کل الحمدللہ کہ رمضان میں ہم سب اس ٹائم اٹھتے ہیں، ان کی سحری کے وقت، فجر سے پہلے کا جو وقت ہے، تو اس وقت پہ اور کچھ بھی نہ ہو تو استغفار پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ خاص طور پہ بلا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور دعا کیجئے کہ میرے پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے کر جائے سچائی کے ساتھ لے کر جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار مجھے عطا فرما، بے شک تو سلطان النصیرہ مطلب اقتدار فرمانے والا، مدد فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے، خاص طور پہ سفر کے موقع پر تو ضرور ہی۔ پھر فرمایا اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی والا ہے، کیونکہ اسلام اب حق کے طور پہ تمہارے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، قرآن مجید کیا ہے؟ مومنین کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور ظالموں کو صرف نقصان ہی میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی جنہیں ہدایت حاصل نہیں حاصل کرنی ہوتی تو انہیں قرآن پاک کھول کر پڑھ کر بھی ہدایت نہیں مل رہی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ پوچھتے ہیں روح کیا ہے؟
हम भी पीछे चंद एक बार रूह का जिक्र कर चुके हैं और पढ़ चुके हैं। ये भी आपसे पूछते थे रूह क्या है, अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया, कुल रूह मिन अम्र रब्बी, कह दो रूह मेरे रब के हुक्म से है, मगर तुम लोगों को इल्म में से कम ही दिया गया है। मतलब एग्जैक्ट फॉर्म, एग्जैक्ट इसकी क्या डिटेल है, इसका इल्म क्या है, वो तुम नहीं जान सकते, क्योंकि इंसान को तो अल्लाह ताला ने बहुत थोड़ा इल्म दिया है। तो इतना जानना ही काफी है कि अल्लाह ताला के हुक्म से होती है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो, पाक है मेरा रब, क्या मैंने एक पैगाम लाने वाले इंसान के सिवा और भी कुछ कहा तुमसे? यानी कि मैं तो एक अल्लाह ताला का मैसेज लाने वाला इंसान हूँ, और अब लोगों को चाहिए कि वो हिदायत को माने और ईमान कबूल कर लें। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान तो अल्लाह ही काफ़ी है। मतलब बताना मेरा काम था, अब अल्लाह ताला के पास तो सब कुछ मौजूद है। फी उनुकी, अभी हमने पीछे पढ़ा, सबकी गर्दनों में लटका है, तो अल्लाह ताला ही काफ़ी है फिर हम सबके दरमियान। ये लोग कहा करते थे कि ये हड्डियों को अल्लाह ताला दोबारा जिंदा कैसे करेंगे, ये हड्डियां वो सीधा जो होगी। एक मरतबा एक शख्स उठा के भी ले आया और कहने लगे इसमें जान कैसे पड़ेगी, ये देखिए मर के कब का कोई मर खप चुका है, तो कैसे जिंदा होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम हड्डियां बन जाओ या इससे भी ज्यादा सख्त चीज बन जाओ, चाहे पत्थर और लोहा बन जाओ, ये इससे सख्त चीज। अल्लाह ताला ने जब तुम्हें उठाना है तो तुम्हें एकदम उठा देंगे। अल्लाह ताला के लिए उठाना कोई मुश्किल नहीं है। ये तो वही बात है ना, इंसान का इल्म और अकल कम है, लिहाजा उसको डाउट होता है, लेकिन हमें डाउट में जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फिर आगे अल्लाह ताला जिक्र फरमाते हैं उन लोगों का कि जो अल्लाह ताला के आगे झुक जाते हैं, सजदे में जाते हैं और पुकारते हैं कि पाक है हमारा रब, उसका वादा भी पूरा होने वाला है, और वो मुंह के बल नीचे गिरते हैं और खुशू और खुजू करने वाले हैं। फरिश्ते भी हैं, इंसान भी हैं, और तमाम लोग जो कि अल्लाह ताला के आगे झुक जाते हैं। ये आयत सजदा है, इसके ऊपर हमें सजदा करना चाहिए। जो अरबिक पढ़े तो सजदा भी कीजिए। फिर फरमाया कुलिदुल्लाह अविदुर्रहमान अय्यम्मा तदऊ फलहुल अस्माउल हुस्ना। अल्लाह ताला को चाहे अल्लाह कह के पुकारो, चाहे रहमान कह के पुकारो, उससे दुआएं मांगो, सारे नाम प्यारे प्यारे अल्लाह ही के लिए हैं, और इसमें तमाम अस्माउल हुस्ना भी आ जाते हैं जिनके साथ दुआ मांगने का भी हमें तालीम दी गई है। वकुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़ ज़ुल्ल वकब्बिरहु तकबीरा। और कहो तारीफ है उस अल्लाह की जिसने ना किसी बेटे को बनाया और ना ही कोई उसका एक औलाद है, ना ही कोई और बादशाह है जो कि उसका शरीक हो सकता है, और ना ही वो आजिज होने वाला है, यानी वो सबसे ज्यादा मजबूत है। वो कब्बिर हो तकबीरा, और वो बड़ाई के साथ मौजूद है, उसकी बुराई और तकबीर बुलंद करते रहो, अल्लाहु अकबर। यहाँ पे ये सूरत मुकम्मल होती है, और फिर आगाज होता है सूरह अल कहफ का। सूरह अल कहफ से आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे, क्योंकि ये हर जुम्मे को पढ़ी जाने वाली सूरत है, और इसकी बहुत फजीलत आती है। चंद एक फजीलतों में से आपको बताती हूँ, जैसे कि जो सूरह अल कहफ कोई जुम्मे के दिन पढ़ता है तो अगले जुम्मे तक उसको एक नूर का मीनार दिया जाता है, मतलब रोशनी दी जाती है, हदायत गाइडेंस दी जाती है। इसी तरह से 10 आयात पढ़ने के बारे में फरमाया गया कि जो सूरह अल कहफ की 10 आयात में जुम्मे को पढ़ लेता है, अल्लाह ताला उसको फितने दज्जाल से महफूज रखेंगे। ये शुरू की 10 आयात भी हो सकती है, शुरू की 10 आयात, आखिरी 10 आयात के बारे में भी आता है, और कहीं से भी 10 आयात पढ़ लेना है के बारे में भी ये है कि इसकी 10 आयात पढ़ ली जाए। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दें कि हम सूरह अल कहफ को समझ के पढ़ने वाले बने, और फिर इसकी फजीलतें भी अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुनज़िर बअसन शदीदन मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मुमिनीनल्लज़ीना यअमलूनस्सॉलिहाति अन्न लहुम अजरन हसना। तारीफ है अल्लाह ही के लिए जिसने अपने बंदे पर यह किताब यानी कुरान नाजिल की, और इसके अंदर कोई टेढ़, कोई कजी, कोई डाउट नहीं छोड़ा। ठीक ठीक सीधी बात करने वाली ये किताब है, ताकि वो लोग जो अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं वो सख्त अजाब से खबरदार हो जाए, वार्न हो जाएं, और ईमान लाने वाले और नेक अमल करने वालों को खुशखबरी दे जाए कि उनके लिए बहुत बड़ा अजर है, और उनके लिए जन्नत है जिसमें वो हमेशा रहेंगे। और उन लोगों को डरावा दे जो कि कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा बना लिया, और उनके पास इसका कोई इल्म नहीं है सवाए इसके कि जो वो अपने बाप दादा से सुनते हैं, और जो बात उनके मुंह में आती है वो कर देते हैं।
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ۔ یہ سب بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ آپ تو شاید ان کے غم میں اپنے آپ کو گھلا ہی دیں گے، کیونکہ آپ دراصل سیریسلی ورڈ ہوتے تھے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے وہ یہ نہیں ہے کہ اپنی انسلٹ فیل کرتے تھے، وہ دکھ کرتے تھے ان لوگوں کے لیے کہ جو نہیں مان رہے ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنی بڑی بڑی اتنی غلط غلط باتیں کیسے کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی دکھ کا یہاں پہ ذکر فرما رہے ہیں کہ کیا آپ کو دکھ ہوتا ہے اور آپ کو غم ہوتا ہے ان باتوں پہ جو یہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ کچھ دن کی زندگی کا سامان ہے، چند دن کے لیے ہر کسی کو ہم نے ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے، اور ان میں سے بس ہم یہ چیک کر رہے ہیں کہ کون احسن اعمال، کون اچھے کام کرنے والا ہے۔ انا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا، یہاں پہ اب زمین کے اوپر جو کچھ بھی موجود ہے اس سب کو اللہ تعالیٰ ایک دن بالکل ایک چٹیل میدان کی طرح کر دیں گے، یعنی کہ بہت جلدی یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ تو یہ تو ایک بہت کم عقل رکھنے والے کو بھی بات بڑی ایزیلی سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمیں پہ پریپریشن کس کی کرنی چاہیے، ہمیں کس چیز کی فکر ہونی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر ہمیں بڑی خوبصورت، بڑے ایک انداز ایسا ہے بتانے کا کہ آپ جب بھی سنتے ہیں آپ کو مزہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 4 واقعات سناتے ہیں اس صورت میں، اور ان میں بتاتے ہیں کہ کس طرح ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ مختلف طرح کی کمیونٹیز کے، مختلف طرح کے علاقوں میں اور مختلف زمانوں میں رہنے والے لوگ تھے، لیکن جنہوں نے اللہ کو پہچان لیا تو انہوں نے کیا کیا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا واقعہ اللہ تعالیٰ اصحاب الکہف والرقیم کا سناتے ہیں، یعنی غار والے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بنا دیا تھا۔ وہ کس طرح سے کہ یہ چند لڑکے تھے جو کہ ایمان لے آئے تھے اور اس جگہ پر ایمان لائے تھے، اور یہ دور وہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے کا، یہ ایمان لائے تھے، لیکن یہ کہ ان کو ان کے ایمان لانے کی وجہ سے سوری یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا دور تھا۔ یہ جب اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آئے تو ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے پکڑ کر بادشاہ نے مارنے کا حکم دے دیا۔ اب یہ ڈر گئے کہ اپنی جان کو کیسے بچائیں، اور بچانے کے لیے یہ جا کے ایک غار میں چھپ گئے اور وہاں جا کے سو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی ایسے بنایا کہ وہاں جا کر جب یہ سوئے تو یہ سوتے ہی رہے، اور کتنا عرصہ سوتے رہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 300 سال یا اس سے کچھ زیادہ یا کم، کہ ایگزیکٹ نہیں بتایا۔ آپ اس کو سولر کیلنڈر یا لونر کیلنڈر کے حساب سے بھی اگر کاؤنٹ کریں تو 300 ایئرز یا 309 ایئرز بنتا ہے۔ اتنے سال تک یہ سوتے رہے اور اس بادشاہ کو تو نہیں ملے، پیچھے سے اتنی صدیاں گزر گئیں، اور جب یہ اٹھے اور دوبارہ گئے تو تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت عیسیٰ کو ماننے والے بھی اس ڈاؤٹ میں پڑے ہوئے تھے کہ ہم مر کے دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا، اور وہ واقعات اور کہانیاں تو سنتے آ رہے تھے کہ اس طرح چند لڑکے تھے اور وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور وہ پھر چھپ گئے تھے۔ تو انہوں نے جب دیکھ لیا ان کو کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا، دنیا میں ایگزامپل دے دی، تو پھر یہ واپس گئے اور وہاں جا کے پھر یہ سچ مچ فوت ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس واقعے کے اندر بھی بہت نشانیاں ہیں، ان ڈیٹیل اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، لیکن ہم یہاں پہ ان شارٹ لے کر چلتے ہیں اور اس لیسن کو لیتے ہیں جو کہ ہمیں سکھایا گیا، کہ اس سے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ مار کر دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہیں، ایمان والوں کی حفاظت بھی کرنے پر قادر ہیں، اور پھر یہ کہ دنیا کے اندر ایسی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ رکھی ہوئی ہے کہ جس سے انسان نصیحت حاصل کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سناتے ہیں ایک واقعہ باغ والوں کا۔ وہ باغ والے کون تھے کہ وہ بھی لگتا ہے کہ ایمان والے ہی تھے، کہ ایمان رکھتے تھے، لیکن یہ کہ ان میں سے ایک کہنے لگا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا باغ دیا ہوا تھا، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنا سب کچھ ہے اور تمہارے اور باقی لوگوں سے تو بہت زیادہ ہے، اور اس کے اندر کھجور کے درخت بھی ہیں، انگور بھی ہیں، نہریں بھی بہتی تھیں، یہ سب کچھ اسے دیا ہوا تھا۔ تو کہتا تھا مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آگے بھی اسی طرح سے دیں گے، بلکہ اس سے زیادہ اچھا دیں گے، کیونکہ انسان اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے جب اس کو دنیا بہت زیادہ ملتی ہے، وہ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ میرے سے بہت خوش ہیں اس لیے مجھے دے رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتے ہیں اور لے کر بھی، اس لیے انسان کے پاس ہو یا نہ ہو دونوں حالتوں میں ڈرنے کی ضرورت ہے، اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں فرما برداری کے راستے پر ہوں یا نہیں ہوں۔ تو یہ انسان اپنے اس نعمتوں کے زوم میں آ گیا اور کہنے لگا جب اللہ نے یہاں بہت دیا تو آگے بھی دے گا، تو اس کا دوست اسے کیا کہنے لگا کہ اللہ سے ڈرو اور ایسی بات نہ کہو، اور جب تم نے اپنی نعمتوں کو دیکھی تو تمہیں کہنا چاہیے ماشاء اللہ کہ اللہ ہی کی رحمت ہے نا کہ اس نے دی، ہمارا تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ لیکن کیا ہوا، راتوں رات اس کے اوپر آگ کا بھگولا آیا اور وہ سب کے سب اس کا باغ جو ہے وہ چٹیل میدان بن گیا۔ اب وہ بہت سخت پریشان ہوا، اپنی انگلیاں اپنے منہ میں دانتوں میں دبانے لگا اور کہنے لگا، پہلے تو اسے لگا کہ شاید میں رستہ بھول گیا، اور پھر کہنے لگا کہ میں ہی اپنے اوپر ظالم ہوں کہ میں نے یہ غلط بات کی تھی اور غرور کیا تھا،
ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اور کیا کہنا چاہیے نعمت کو اپنی دے کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہ جو اللہ نے چاہا وہ دیا, اور لا قوت الا باللہ کہ اللہ کے سوا کسی کی طاقت اور قوت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس سے انسان کے اندر عاجزی بھی آتی ہے, اور یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بھی رہتا ہے. تو یہ ایک گھمنڈ کرنے والے, غرور کرنے والے کی مثال تھی, جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال کرنا چاہیے, اور ان کا استعمال بھی ویسے کرنا چاہیے جیسے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مثال ایسے دی ہے جیسے کہ آسمان سے بارش اترتی ہے, جس سے کہ گھنے جو ہیں وہ فصلیں اگتی ہیں اور سب کچھ اگتا ہے, اور اس کے بعد پھر ختم ہو جاتا ہے. والباقیات الصالحات, اور باقی رہنے والی تو صرف نیکیاں ہی ہیں. اس میں سے جس نے کمایا اس دنیا کی بارش اور اس سارے پھل پھول میں سے کمایا, وہ کیا ہے, وہ نیکیاں ہیں. تو نیکیاں کمانے کی ضرورت ہے. انسان جو نیکیاں کما لے وہی کامیاب ہوگا, کیونکہ یہی باقی انسان کے ساتھ جانے والی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اس صورت میں بھی بیان کرتے ہیں, اور وہی سجدے والا ذکر فرماتے ہیں. اس میں ہمیں نا یہ سارے کلیکٹ کر کے کبھی غور کرنا چاہیے کہ اتنی بار اللہ تعالیٰ نے اور بار بار ہمیں یہ کیوں بتایا, کیونکہ ہمارا فرسٹ لیسن ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے کہ سب نے اطاعت کی لیکن شیطان نے نہیں کی, اور اس نے انکار کیا, اور وہ نامراد ہونے والوں میں سے ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ, اور اس کے اندر تمام مخلوقات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ان کو پیدا کیا, اور ہم نے اس قرآن کو میں لوگوں کو طرح طرح سے نصیحتیں کی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور واقعہ ہمیں سناتے ہیں, اور وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا. یہ واقعہ کیا ہے, ذرا ان کو سنائیے گا. موسیٰ علیہ السلام اور ان کے غلام, ان کے خادم کا واقعہ, کہ جب وہ سفر پہ جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے آگے سفر کرو. اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ اس روئے زمین پہ سب سے زیادہ علم والا کون ہے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا میں, کیونکہ وہ نبی تھے تو انہوں نے اس میں کہا, کسی غرور وغیرہ میں نہیں کہا. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی کہ انسان یہ کیوں سمجھے کہ میرے پاس ہی سب سے زیادہ علم ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا اب ایک ایسے شخص کے پاس جائیے کہ جو اللہ تعالیٰ کا بہت علم رکھنے والا بندہ ہے, اور وہ ان کا نام جو ہمیں ہسٹری سے پتہ چلتا ہے وہ خضر, یہاں پہ صرف اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ کہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم نکلو, تمہیں وہ ملیں گے, تم دونوں سفر کرتے چلے جاؤ, ایک جگہ جہاں پہ دو دریا مل رہے ہوں گے وہاں پر ایک تمہارے ساتھ ساتھ مچھلی چلے گی, وہ گم ہو جائے گی, اور پھر وہاں پر ہی تمہیں ملیں گے. یعنی کہ ایک نشاندہی کی کہ تمہیں خضر علیہ السلام کہاں پر ملیں گے. ایسا ہی ہوا کہ جب وہ لوگ جا رہے تھے تو رستے میں ان کو ایک جگہ پر مچھلی گم ہوئی, اور وہ جب ڈھونڈنے لگے تو ان کو وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام ملے. حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے تو ان سے کہنے لگے کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں, کچھ وقت گزار سکتا ہوں تاکہ میں اچھی سمجھداری کی اور دانش کی باتیں آپ سے سیکھوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے, یعنی کہ علم کے لیے صبر ہونا بہت ضروری ہے کہ پیشنس سے انسان سنے اور سمجھے اور غور کرے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ میں صبر کروں گا اور فرما برداری کروں گا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ چل سکتے ہیں, لیکن آپ مجھ سے رستے میں کوئی سوال نہیں کریں گے. اب ان دونوں نے اپنا سفر شروع کیا, اور وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے. تو اس شخص نے, مطلب کہ وہی خضر علیہ السلام نے, اس کشتی کے اندر بیٹھ کر کشتی کے اندر ایک سوراخ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے کہ آپ نے کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ یہ کشتی ڈوب جائے. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا آپ صبر نہیں کر سکیں گے, آپ نے کوشچن نہیں کرنا تھا کوئی. تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک دم احساس ہوا تو کہنے لگے اچھا میں بھول گیا, مجھ سے غلطی ہوگی, اب میں آپ سے سوال نہیں کروں گا, تو اب ہم آگے چلتے ہیں اور میں خاموشی سے دیکھوں گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں ایک جگہ پر پہنچے جہاں پر ان کو ایک لڑکا ملا. اس لڑکے کو اس شخص نے, یعنی کہ حضرت خضر نے قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی اور آپ نے اس کا خون کر دیا, یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا. جب انہوں نے یہ سنا حضرت خضر نے تو کہنے لگے میں نے کیا تمہیں کہا نہیں تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اس کے بعد اگر میں آپ سے کوئی سوال پوچھوں تو آپ بے شک مجھے پھر کوئی عذر نہ دیجیے گا, مجھے ابھی ایکسکیوز کر دیجیے, اب میں کوئی کوشچن نہیں کروں گا. اب یہ دونوں کام دیکھنے میں تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ شاید ٹھیک کام نہیں تھے کہ ایک غریب لوگوں کی کشتی کے اندر سوراخ کر دیا اور پھر ایک لڑکے کو مار دیا, لیکن اس کا جواب ہمیں اگلے پارے میں ملے گا انشاءاللہ, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی آنسرز مل جائیں گے جو انہوں نے کوشچنس کیے تھے.
تو چلیے انشاءاللہ اب ہم نے اس لیسن سے، اس اسٹوری سے اور اس پارے سے جو لیسنز لیے ان کے اوپر عمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی کتاب پر ویسے ہی ایمان لانے